वज़ाइफ के लिए वज़ाइफुस्सालिहीन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। वज़ाइफुस्सालिहीन ऑफिशियल। जिन्नात या जिनाती जो असरात होते हैं, जिनाती मामलात होते हैं, किसी भी शक्ल के हों चाहे, उनको जिस्म से इंसान ज़ाइल करने के लिए कुरान हकीम की इस आयत करीमा को इख्तियार करें। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ी तासीर रखी है कि ये जिस्म के हर हिस्से से जिन्नाती चीज़ों को ज़ाइल कर देती है, ख़त्म कर देती है। अब देखिए, जो लम्स शैतान है, जिसे शैतान छू लेता है आकर, तो वो इंसान मुख्तलिफ अमराज का शिकार हो जाता है। अब हम लोग ये सुनते हैं कि साइंस ने कहा कि हाथ ना धोएं तो जिस्म में जो इंसान के हाथ के साथ जरासीम लगे हुए हैं वो खाने के साथ पेट में चले जाएंगे। अब हर मर्द औरत, चाहे वो पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, आलिम है दीन का या नहीं आलिम, वो सारे के सारे इस चीज़ को मानते हैं कि जी साइंस ने कहा है। यकीन आ गया साइंस के, क्यों कि इतना बोला गया मीडिया में, इतना बोला गया हर जगह जो है कि अब इंसान को ना देख कर भी यकीन आ गया। लेकिन चूंकि जरासीम पे यकीन है, बैक्टीरिया पे यकीन है कि अब बाथरूम में ये चीज़ें होती हैं और हाथ ना धोएं तो ये खाने में साथ चली जाती हैं, साफ ना रहें तो जिस्म गंदा हो तो जरासीम बैक्टीरिया वो जिस्म में बीमारियां पैदा करते हैं। ये बात हमने सुनी है और ये इस सदी की दरियाफ्त करदा बातें हैं। ये अभी 100 साल इस बात को हुए हैं कि साइंस ने हमें बताया, तो हमारे सारे मर्द औरतों को यकीन आ गया ना। लेकिन सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1440 साल पहले हमें बताया कि अगर आप पाक नहीं होंगे, साफ नहीं होंगे, तो आपकी बॉडी में जिन्नात हैं जो बसेरा कर लेते हैं। अब शयातीन जो जिन्नात हैं वो इंसान के दोस्त बनते हैं अगर वो नजस गंदा रहे तो, और वो रहमानी जो है वो उसका साथ छोड़ जाते हैं। अब अगर कहा जी कि आपने अगर बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी, खाने से पहले हाथ नहीं धोया, तो आपके जिस्म में शैतान दाखिल हो जाएगा, जिन आपके साथ खाएंगे। और फिर हदीस मौजूद है सही कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सहाबी खाना खा रहे थे, खाना खाते खाते उनको बिस्मिल्लाह याद आ गई कि मैंने पहले नहीं पढ़ी थी, तो उन्होंने बिस्मिल्लाह कहा तो हजूर अलैहिस्सलाम की हंसी निकल गई। आप अलैहिस्सलाम मुस्कुरा दिए। सहाबी ने कहा या रसूलल्लाह मैंने तो बिस्मिल्लाह कहा, आप मुस्कुरा दिए। आपने फरमाया कि मैंने देखा कि तेरे साथ शैतान खाना खा रहा था, जिन, लेकिन तूने जैसे ही बिस्मिल्लाह कहा उसने सारी तय कर दी। उसने कहा अब मेरा यहाँ ठिकाना नहीं है, मैं इसके साथ नहीं खा सकता, क्योंकि पैरा लग चुका है ना, वो पैरा जो इंसान को नजर नहीं आता। तो ये जो दुआएं हैं, ये जो वज़ाइफ हैं, ये बहुत ताकत रखते हैं। आपका यकीन है बिस्मिल्लाह उसने कहा तो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देख लिया, उम्मत को दिखाया, बताया कि देखो वो खा रहा था, सिर्फ इस जुमले ने उसको हटा दिया और उसको भगा दिया। अब खाली वो बिस्मिल्लाह के लफ्ज़ से नहीं भागा, इसके साथ जो गैबी मखलूक है उसने उसको मारा और उसकी तशद्दुद और उसके खौफ की वजह से वो भाग जाता है। अल्लाह ने हर लफ्ज़ के साथ पैरा लगाया हुआ गैबी मखलूक का। अब ये जुमला तो हदीस सही में आ गया, हर बंदे को यकीन है। तो आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का कितना यकीन है कि आप जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहते हैं तो आपसे वो चीज़ जो है हट जाती है। तो कुरान की एक आयत में इतनी ताकत है, पूरे कुरान में कितनी ताकत होगी, फिर वो अल्फाज जो हमारे नबी ने कहे उनमें कितनी ताकत होगी। तो इसलिए याद रखें कि ये जो जिन्नात हैं ये बीमारी बनते हैं, ये जिस्म में दाखिल हो जाते हैं, और ये आज बहुत बड़ी तादाद माशरे में इस चीज़ का शिकार है। अब लोग, आप इतनी बड़ी तादाद में मर्द औरतें जो आए हैं, तो आप अभी एक बंदा आपका कोई कहे आपको कि जी ये पाकिस्तान के औरतों को ही जिन आते हैं और मर्दों को जिन्नात जादू का मसला है, यूरोप वालों को नहीं है, ये सवाल होता है ना अक्सर। आप तो आप ये जाहिलाना सवाल है। आप अस्पताल में जाएंगे तो आपको सारे मरीज नजर आएंगे या खुशहाल नजर आएंगे? आप जेल में जाएंगे तो आपको सारे कैदी नजर आएंगे या आजाद नजर आएंगे? कैदी। अब आपके सारे इधर ही कैदी हैं। अब अस्पताल में कैसे, अब गुर्दे के अस्पताल में जाए, किडनी सेंटर में, तो आपको सारे गुर्दे के मरीज ही नजर आएंगे ना।
اب وہاں پہ میں جا کے تو نہیں بیٹھوں گا جو صحت مند ہوں، آپ تو نہیں بیٹھیں گے جو صحت مند ہے۔ اب آپ ہارٹ کے اسپتال میں جائیں تو آپ کو ہارٹ پیشنٹ ہی نظر آئیں گے نا، اب آپ آنکھوں کے اسپتال میں جائیں تو آپ کو آنکھوں کے مریض ہی نظر آئیں گے نا۔ تو اسی طرح جو ہے آپ ہر جگہ جہاں جاتے ہیں تو بڑی تعداد ان مریضوں کی نظر آتی ہے جو اس سے متاثر ہیں۔ اب اگر آپ یہاں آئے ہیں تو آپ اتنی بڑی دنیا میں آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو آپ آئے ہیں نا۔ اب آپ کہتے ہیں جی صرف جن پاکستان کی عورتوں کو مردوں کو ہی ہیں، خاص طور پہ عورتوں کو یہ اعتراض کرنے والا کہتا ہے، تو آپ دنیا کفر میں جا کر دیکھیں، جو آپ میں سے یورپ امریکہ گئے ہیں یا نہیں گئے تو ریسرچ کرتے ہیں، نیٹ پہ دیکھتے ہیں، آج سب سے زیادہ جو جناتی بیماریاں ہیں وہ یورپ امریکہ میں ہیں، پاکستان میں نہیں ہے اتنی۔ پاکستان میں زیادہ آپ کو کیا ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، یا آپ کو بعض کا جو ہے نا نفسیاتی مسئلہ بھی ہوتا ہے، بعض کا جو ہے ویسے شک ہوتا ہے جی کسی نے جادو کر دیا، 90% جادو نہیں ہوتا۔ اچھا، جناتی معاملات پاکستان میں کیا دنیا میں زیادہ ہیں، اور ان ملکوں میں اس سے بھی زیادہ ہیں۔ ہمارے ہاں پھر بھی تھوڑا بہت دیکھیں، مثال دے رہا ہوں، یورپ امریکہ میں بڑی تعداد عورتوں کی بریسٹ کینسر کے اندر مبتلا ہے۔ یہ بات آپ نوٹ کر لیں، میں بڑے دعوے سے کہہ رہا ہوں، بڑے بڑے ڈاکٹر خود مبتلا ہیں۔ میں ابھی ایک ڈاکٹر عورت ہے، اس کا میں نے علاج کیا، اس کو بریسٹ کینسر ہو گیا۔ اب وہ اتنی بڑی ڈاکٹر ہے، کہتی ہے بس آپ صحیح کہتے تھے، میں اس کو یقین نہیں کیا۔ میں نے اس کو 1 سال پہلے کہا تھا کہ یہ آپ کی باڈی میں جناتی چیزیں ہیں اور وہ گھر کر رہی ہیں، گلٹیاں رسولیاں بن رہی ہیں۔ اس نے کہا ابھی مجھے کچھ نہیں بنا، جب بنا تو میں دیکھوں گی، لیکن میرا بلیو نہیں ہے اس پہ۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، آپ کو یقین نہیں ہے لیکن میں نے آپ کو بتایا۔ اب وہ جب اس کو یا رسولی بنی، پھر وہ کینسر بنا، پھر کیمو ہوئی، وہ اس طرح سوکھ کے پنکا ہو گئی، بالکل وہ موت کے منہ سے واپس آئی۔ اب ہر وقت وظائف پڑھتی ہے، کہتی ہے میرا اب یقین آ گیا۔ بات یہ ہے کہ ہمارے مسلمان جو ہیں یہ کم از کم پریشان ہوتے ہیں۔ آپ کسی قبر پہ سجدہ نہ کریں، کوئی شرکی کام نہ کریں، اللہ کے غیر سے جا کے جو ہے آپ یقین نہ رکھیں، اللہ سے رکھیں، لیکن آپ قرآن اور حدیث اور مسجد کے ماحول میں جب آ جائیں گے تو پھر آپ کا یقین اللہ پہ ہوا، آپ کو وظیفہ قرآنی کرے۔ آپ دیکھیں عورتیں مرد جب قرآن پڑھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں تو اکثر جناتی چیزیں ہٹ جاتی ہیں، اور ہم جو خاص طور پہ غسل کرتے ہیں اس سے بھی یہ چیزیں ہٹتی ہیں۔ وہ دنیا یہ کام سارے نہیں کرتی، جس دنیا کو آپ آئیڈیل بنا کے پیش کر رہے ہیں، وہ نجس رہ رہے ہیں، پھر وہ بیماریوں میں مبتلا ہیں، اور ہر عورت مرد وہاں پتھر اٹھائیں کوئی نہ کوئی بیماری۔ اب وہ بیماریاں جو ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ سے ختم ہونے کے لیے بہت اللہ نے اسباب رکھے ہیں، قرآن رکھ دیا، نماز رکھ دی، وضو رکھ دیا، ماحول دینی رکھ دیا، بہت بڑی تعداد ہماری پھر بھی نکلتی، ورنہ جس طرح ہمیں خوراکیں کھلائی جا رہی ہیں اور ہمارے اوپر یہ موبائل اور یہ انٹرنیٹ اور یہ شیاطین کا گڑھ مسلط کیا گیا ہے، جتنا غلط یوز موبائل کا پاکستان انڈیا میں ہوتا ہے اتنا دنیا میں کہیں نہیں ہوتا، تو یہ جناتی چیزیں اتنی ہی زیادہ یہاں پر ہیں۔ اور یہ یاد رکھیں، باتھ روم میں جنات ہوتے ہیں، گندی جگہ موبائل پہ ہوتے ہیں، اور جو زیادہ اس کو یوز کرتا ہے وہ اس کے شکار سے بچ نہیں سکتا۔ اب آپ بچنا چاہتے ہیں، اس کا ایک آیت دیتا ہوں، ایسی آیت۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ عاجز آ چکے ہیں، جنات نے بیمار کر دیا ہے، کوئی مرض لگا دیا ہے یا پاگل کر دیا ہے، اس کا زیادہ اثر دماغ اور معدے پہ ہوتا ہے جناتی چیزوں کا۔ اب یہ دماغ کمزور ہو جاتا ہے، ٹینشن کا شکار ہوتا ہے، ڈپریشن کا مریض بن جاتا ہے، غصے والا جھگڑالو ہو جاتا ہے، برداشت ختم ہو جاتی ہے، جسم لاغر ویک ہو جاتا ہے۔ اب آپ ان ساری پریشانیوں سے بچنے کے لیے قرآن پاک سورہ انبیاء آیت نمبر 83، آپ یہ ایسی طاقتور آیت ہے کہ وہ نبی جو نبیوں میں سب سے زیادہ تکلیف کے اندر مبتلا ہوا، بیماری کے اندر مبتلا ہوا، اس نبی نے اللہ کے حضور دعا، پتہ یہ چلا کہ جب بھی پریشانی، کوئی تکلیف، اذیت چھوٹی ہو یا بہت بڑی ہو، مانگنا کس سے چاہیے؟ اللہ سے۔ اب جھکنا اللہ کے آگے چاہیے۔ ابھی آپ کہاں آ کے بیٹھے ہیں؟ مسجد میں بیٹھے ہیں نا، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ میں نے آپ کو یہاں مسجد میں بٹھایا ہے، گویا کہ اس میں 2 چیزیں ہیں، یاد رکھیں ہماری، ہم جو کام کر رہے ہیں یہ نہیں، پہلی چیز کہ میں نے اللہ کے حضور گویا کہ یہ کہہ دیا، اور اکثر میں یہ دعا بھی کرتا ہوں کہ یہاں تک لانا میرا کام تھا، اب قبول کر لینا تیرا کام، میں تیرے بندوں کو تیرے گھر تک لے آیا ہوں۔ آپ میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو کبھی مسجد گئے ہی نہیں، یا ایسی مرد عورتیں آتے ہیں، میں آپ کو سچی بات بتاؤں
کہ جو جمعہ بھی نہیں پڑھتے، جو عید کی نماز کبھی پڑھ لیتے ہیں، اور وہ بیچارے دیکھیں نا اب اپنی پریشانی کے لیے مسجد میں بیٹھے ہیں. ہم تو یہی کر سکتے ہیں کہ اس کو لا کے مسجد میں بٹھا دیں. اس کو پکا نمازی اور قبول کرنا کس نے ہے؟ یہ ہمارے اختیار میں، وہ ہم نے کر دیا. اب وہ اللہ کرے جو اللہ کر سکتا ہے، قادر ہے. ایک بات. دوسرا کہ تیرے بندوں کو اللہ سے جوڑنا ہے. اللہ کو یہ ہم نے کہنا ہے، ہم نے اپنے سے نہیں جوڑنا. آپ اللہ کے ساتھ جڑ جائیں، اللہ کے گھر میں جو ہیں. میں نے کوئی قبر نہیں بنانی، دربار نہیں بنانا، ہم نے اللہ سے جوڑنا ہے، ہم نے اپنے سے نہیں جوڑنا. یہ پہلی بات. اب دوسری بات، نبی یہ کام کرتے تھے. نبی پریشان ہوا، اور وہ نبی جس کے پورا جسم مفلوج ہو گیا، اور کس چیز نے چھوا تھا اسے شیطان نے چھوا تھا. وہ بیماری جنات تھی، شیطان تھا، خبیث تھا، جس نے اللہ سے کہا تھا کہ یہ رانائیوں میں ہے، بچوں میں ہے، پیسے میں ہے، اس لیے تیرا ذکر کرتا ہے. جب کبھی آزمائش آئے تو میں دیکھوں. اللہ نے آزمائش لائی، شیطان نے جکڑا. وہ ایوب علیہ السلام اللہ کے حضور دعا کیسے کر رہے تھے؟ 83 آیت سورہ انبیاء. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ، اور ایوب علیہ السلام نے جب پکارا اللہ کو، کیا کہہ کے؟ رَبَّهُ، اے میرے رب، انی مسنی الضر، انی مسنی الضر، کہ مجھے چھو لیا ہے تکلیف نے، شیطان نے، خبیث چیز نے. وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور تو مجھ پہ رحم کرنے والا ہے. جب تو میرے ساتھ ہوگا تو یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے میرا. اب آپ نے ایسا لفظ بولا، نبی کی دعا کوئی بھی لفظ ہو وہ اسم اعظم ہوتا ہے، اور قرآن میں جتنے نبیوں کی دعائیں ہیں وہ آپ جب بھی پڑھیں گے آپ کی فریاد کبھی رد نہیں ہو. اب یہ دعا ایسی ہے کہ اس کے بارے میں علماء نے لکھا کہ جب حد درجے تکلیف، بیماری، اذیت، پریشانی، کوئی بھی چیز بڑھ جائے، آپ اس دعا کو پڑھیں، اللہ آپ کی تمام پریشانیاں دور کر دے گا، تکلیفیں دور کر دے گا، بیماریاں دور کر دے گا. یہاں تک کہ جن آپ کو چپک جائے، اور جو آدمی مرگی کا، جنات کا، اذیت کا شکار ہو جائے، وہ اس کو ہر وقت پڑھے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھے، اور 70 بار روز پڑھ کے دعا بھی کرے، پانی پہ دم کر کے پیے بھی اور نہائے بھی. یہ 7 دن تک یہ عمل کریں، 70 بار پانی پہ دم کر کے پئیں، اور وہی پانی تھوڑا سا بالٹی میں ڈال کے نہا بھی لیں. انشاءاللہ جڑ سے بیماری، جن آپ کے جسم سے نکل جائے گا. وہ دعا کیا ہے سارے پڑھ لیجئے تاکہ ہماری نسبت حضرت ایوب سے قائم ہو جائے. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. بس آپ جب اس کو دیکھیں، ہاں یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں قرآن پہلے آتا نہیں، جب آتا ہے تو اس کا ترجمے کی طرف ذہن نہیں ہوتا، پھر مزہ بھی نہیں آتا، پھر اللہ بھی تو انسان کی فریاد، پھر توجہ اللہ کی بھی نہیں ہوتی کہ اس پہ رحمت کا نزول کروں. آپ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى، یہاں پہ نادا نہیں کہنا، نادا، جب ندا کی، یعنی جب انسان تکلیف میں ہوتا ہے نا بہت، پھر وہ پکارتا ہے. اب وہ جو اس کے اندر ہوتا ہے نا اس کو پکارتا ہے. اس لیے لوگ کوئی ولیوں کو پکارتے ہیں، کوئی صحابہ کو، کوئی نبیوں کو مشکل کشائی میں، کوئی ماں کو، کوئی باپ کو، کوئی چچا کو، ایسے دیکھا نا آپ نے. لیکن نبی نے کس کو پکارا؟ پتہ یہ چلا کہ اندر اللہ ہونا چاہیے کہ آپ کو ٹکر لگے تو آپ کے منہ سے نکلے اللہ. یہ چیز ہے، یہ نہیں کہ غیر اللہ کو پکار رہے ہیں. نبی نے بتایا. ایوب علیہ السلام نے جب کہا ایوب اذ نادا، ندا کی، پتہ چلا کہ ندا کس کے لیے ہونی چاہیے؟ وہ اللہ نے خود کہا نا کہ یہ مسجدیں جو ہے فلا تدعوا مع اللہ احدا، یہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، یہاں اللہ کے غیر کو نہ پکارو، اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارو. تو وہ ایوب اذ نادا، یہاں جب ندا کی پیغمبر نے بالکل تکلیف میں جب عاجز آ گئے، سب چھوڑ گئے، بچے بھی چھوڑ گئے، بیویاں بھی بچے فوت بھی ہو گئے، مال چلا بھی گیا، سب رشتہ دار چھوڑ گئے، ایک بیوی صرف آپ کے ساتھ تھی، اور آپ یوں ہر وقت، تو اب اس وقت میں آپ چل سکتے تھے، یوں لیٹے رہتے تھے اور سارا جسم بیماری کے اندر مبتلا تھا. تو اس وقت آپ نے کہا ربہ، اپنے رب کو پکارا، انی مسنی الضر، مجھے اس تکلیف نے چپک گئی ہے میرے ساتھ. آپ کے ساتھ بھی کوئی نہ کوئی مسئلہ چپکا ہوا ہے نا جو آپ آئے ہیں، تو آپ یہ کہیں یا اللہ میرے ساتھ یہ چپک گیا ہے، تکلیف چپک گئی ہے، یہ
بس تو مجھ پہ رحم کر دے، تو رحم کرے تو پھر کچھ کوئی نہیں کر سکتا۔ اب جب آپ یہ دعا اس نیت کے ساتھ پڑھیں گے، میں بڑے دعوے سے کہتا ہوں جیسے حضرت پیغمبر ایوب علیہ السلام کی اللہ نے مدد کی، اللہ آپ کو بھی شفا عطا فرمائے گا، اور وہ پانی جو دم کریں گے، نہائیں گے، اسی سے آپ کو شفا ملے گی۔ لیکن یقین رکھ لیں اللہ کے علاوہ کوئی داد رسی نہیں کرتا۔ بس یہ یقین کر کے آپ یہ آیت کریں، انشاءاللہ اس کا فیض آپ کو ملے گا۔ آپ کو اجازت دیتا ہوں، اور انشاءاللہ آپ جس کو بتائیں گے اس کو بھی اس سے تاثیر ملے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔